अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजर नियाज़ी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, कल तहरीके इंसाफ की लीडरशिप ने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की। इस मुलाकात में चंद बड़े फैसले लिए गए। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी को बाज़ केसेस में कानूनी मावनत से रोक दिया गया है। बुशरा बीबी ने अपनी तर्जुमान मिशाल यूसुफजई को भी ओहदे से हटा दिया है। उनकी जगह अब नईम पंचोता, मुबशर इवान, खालिद यूसुफ और राय सलमान बुशरा बीबी की तर्जुमानी करेंगे। वकला के मुताबिक कल जेल में बुशरा बीबी बहुत गुस्से में थी। उन्होंने सबकी धुलाई की है कि पार्टी एक्टिव होनी चाहिए। उन्होंने पीटीआई की आदत गौहर खान और सलमान अकरम राजा को जिम्मेदारी दी कि वो अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करें और ये यकीनी बनाएं कि तमाम पार्टी की आदत एहतजाज में शरीक हो। दूसरी जानिब कल खैबर पख्तूनख्वा से एक और अफसोसनाक खबर सामने आई। दहशतगर्दों ने बनू कैंट पर हमला किया और ISPR के मुताबिक इस हमले में 5 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार और 13 शहरी शहीद हो गए। इस हमले में मुलव्विस 16 दहशतगर्दों को भी जहन्नम वासिल किया गया। PTI में होने वाली तब्दीलियां कितनी अहम है? पार्टी में कौन सी तब्दीलियां होंगी? ईद के बाद तहरीक चलेगी या नहीं? और दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा कैसे मुमकिन होगा? इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब, वेलकम टू सुनो राउंड अप। थैंक यू फॉर योर टाइम। भट्टी साहब, कल बनू कैंट पर हमला हुआ, 5 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार और 13 दीगर मासूम शहरी शहीद हुए। हमारे बॉर्डर्स पर सूरत हाल कशीदा हो रही है, दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है, लेकिन हमारे सियासतदानों की अनाएं इतनी बड़ी है कि हम एक साथ नहीं बैठ रहे। इन बुनियादी मसाइल को हम कब एड्रेस करेंगे? बहुत अफसोसनाक वाक़या है, बहुत एक, और इस पे रवैया बड़ा शर्मनाक है। वाक़या तो अफसोसनाक है, दुख भरा वाक़या है। पिछले 2 सालों में 2000 सिक्योरिटी एहलकार और सिविलियन शहीद हुए हैं। ये दहशतगर्दी की जो दूसरी लहर है बेकाबू होती जा रही है, और इसमें ज़ाहिर है नेशनल एक्शन प्लान पे आपको काम करना होगा। इस पे ज़ाहिर है ज़ीरो टॉलरेंस रखनी होगी। इस पे ज़ाहिर है अदलिया को अपना किरदार अदा करना होगा कि जो दहशतगर्द उनके पास आते हैं वो नीचे से छोड़ देते हैं, अदालतें काम नहीं कर रही। इसके लिए ज़ाहिर है आपको बॉर्डर कंट्रोल करने होंगे। इसके लिए ज़ाहिर है आपको 1 पेज पे पूरी कौम को आना होगा और अपनी फ़ौज के पीछे खड़ा होना होगा, और अपने इदारों के पीछे खड़ा होना होगा, अपनी पुलिस के पीछे खड़ा होना होगा। और इसके लिए आपको पार्टियों से बुलंद होकर बात करनी होगी और सोचना होगा। दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पर आप सियासत नहीं कर सकते। अगर इनको आसान लफ्ज़ों में पाकिस्तान से जुड़े हैं, इस वक्त जो हमारे सबसे बड़े, एक मईशत है और एक दहशतगर्दी है। आपको इन पे कम से कम एक आवाज़ होना पड़ेगा। लेकिन आप बलूचिस्तान देख लें, बारूद का ढेर है, वहाँ कितने हालात ख़राब हैं। और बजरिया अफ़गानिस्तान और बजरिया ईरान, भारत क्या खेल खेल रहा है KP में और बलूचिस्तान में जी। और क्या क्या हो रहा है, और कितनी भारत में इस वक्त तंजीमें हैं कि जो तालिबान या फितनतुल खारिज तो एक अलहदा है ना, दाश है, अलकायदा है, उसके अलावा वो जो वस्ती एशियाई रियासतों की तंजीम है, और बड़े ढेर सारे लोग हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं और उनका हदफ पाकिस्तान है। तो ज़ाहिर है बड़ी लंबी जंग है, लेकिन इसके लिए आपको 1 पेज पे आना पड़ेगा और अपनी ज़ाती मफाद से निकलना पड़ेगा। दुख और तकलीफ, हाँ, और दुख और तकलीफ की बात यह है कि ये इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है जो दहशतगर्द हैं, जो मस्जिदों में जुमे वाले दिन जो इफ्तारी पर इफ्तार करते हुए मुसलमानों को मुसलमान मारते हैं। ये ना मुसलमान है, ना इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना ये इंसान है। बिल्कुल ये पता नहीं कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, और जानवरों से भी बदतर हैं। तो बहरहाल आपको इनसे ट्रीट करना होगा और ज़ीरो टॉलरेंस के साथ करना होगा। जहाँ तक आपने कहा कि हम क्यों नहीं एक, तो बदकिस्मती है, तकलीफ दे है कि हम नफ़रत और तकसीम में हैं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ये हुकूमत है जो सुबह से शाम तक आग उगलती है, ये माहौल तक ऐसा नहीं बना पाती कि अपने जो मुखालफीन उनको इकट्ठा रख सके, इकट्ठा बिठा सके। इस हुकूमत का चूँकि इसके वजूद पे सवालात हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत है, इस पे मैंडेट चोरी के इल्ज़ाम है, तो लिहाजा जिसके वजूद पर हो, जिसकी बुनियाद गलत हो, तो वो कैसे सीधी हो सकती है? तो लिहाजा ये इस हुकूमत
हुकूमतें माहौल बनाती हैं, हुकूमतें बड़ा दिल करती हैं, जब आप अपने मुखालफीन को फितना समझ लें, दहशतगर्द समझ लें, आला जरफी का मुजाहिरा सियासी गंद समझ लें, तो अब यही होगा। बिल्कुल सही। भट्टी साहब, दूसरी जानिब आज आपने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी गुफ्तगू सुनी होगी। उन्होंने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के हवाले से काविशों को सराहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी उनके बयान का खैर मकदम किया है। अमेरिका से अब कम से कम हमारे राब्ते बहाल हो गए, तो आपको लगता है कि अब हम थोड़े रेलेवेंट हो गए? कैसी क्या मासूम ख्वाहिशें, अमेरिका से हमारे राब्ते बहाल हो गए, हम रेलिवेंट हो गए। खेत मिट्टी रेलिवेंट होना है, तो हम हैं क्या? पहले तो ये तय करें कि आप हो क्या। यानी IMF के गुलाम, हर कोई इसराइल और भारत को छोड़कर हर मुल्क से आपने कर्जा लिया हुआ है, कर्जा पकड़ा हुआ है, हर इदारे से आपने कर्जा पकड़ा हुआ है। और शहबाज शरीफ साहब को आप क्या समझती हैं कि उन्होंने शुक्रिया आगे से अदा किया होगा तो ट्रंप लुडियां डाल रहा होगा व्हाइट हाउस में, यानी या ट्रंप बड़ा खुश हो रहा होगा कि भाई शहबाज शरीफ ने मुझे शुक्रिया अदा कर दिया, वो एलोन मस्क को मिस कॉलें कर रहा होगा और कह रहा होगा शहबाज शरीफ, तेरे पता लगा शहबाज शरीफ ने मेरा शुक्रिया अदा किया। कैसी बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं। ट्रंप नाल साडी गल हो गई। ये वही ट्रंप है जो कहता है, जिसने कहा, जो कहता है कि आपने जो पैसे लिए हमें डबल गेम की हमारे साथ। यानी हमने इस जंग में, जो अफगानिस्तान की जंग थी, उसमें हमने अपना खरबों का नुकसान कराया, हमने उसमें अपने कोई लाख लोग शहीद करवाए। अमरीकी इंतजामिया, यही ट्रंप इंतजामिया कह रही है कि पाकिस्तान ने हमें डबल क्रॉस किया है। और यही ट्रंप साहब जो ट्वीट किया करते थे कि वो 32 अरब डॉलर किधर है, और यही ट्रंप साहब कहते हैं कि अफगानिस्तान में आपका किरदार ठीक नहीं है। ये तो सूट किया उसको कि वो एक दहशतगर्द पकड़ा गया था, जो अमेरिका को सूट करता है। वरना आपने वो देखा नहीं, वो यूक्रेन के सदर के साथ क्या हाल किया ट्रंप साहब ने बिठाकर उसे। यानी कभी कोई इस तरह की बदतमीजी और बदतहजीबी आपने दुनिया में देखी? खैर, हमारे प्राइम मिनिस्टर बड़ा खैर मकदम कर रहे थे। भट्टी साहब, आगे बढ़ते, पंजाब और वफाकी हुकूमत दोनों अपने पहले साल को कामयाब तरीन करार दे रहे हैं। हुकूमत, आपने इश्तिहारात भी देखे थे, हुकूमत का ये दावा है कि उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं, इश्तिहार भी चल रहे हैं। आप हुकूमत की एक साल की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? अच्छा, 2 जुमले, पता नहीं आप शायद आप तबीयत की वजह से रोज़ा बड़ी इफ्तार तो आपने कर ही लिया है। अच्छा, मैं 2 जुमले रह गए थे। मैं ये कह रहा हूँ कि हम ना रेलिवेंट अब नहीं रहे दुनिया में। अच्छा, रेलिवेंट तब रहेंगे जब हमारे घर दाने होंगे, रेलिवेंट तब रहेंगे जब हम अपने पाँव पर खड़े होंगे। लीडर लेस पाकिस्तान है, ये ज़हनों में रहे। ये आप शहबाज शरीफ साहब के हवाले अगर आपने मुल्क करके समझना है कि, और इसहाक डार साहब आप फॉरेन ऑफ वो जो अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो तीर मारेंगे और ये इधर करेंगे, तो आपका अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर आप उस अपने मुल्क का सोच लें। तो कोई रेलिवेंट नहीं रहे। कोई ट्रंप साहब ने अभी चंद अगला एक कोई मौजू आ जाएगा तो उस पर ट्रंप साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमें पकड़ लेंगे, फिर देख लें। चूँकि हमारा इशू ही नहीं, हम हैं ही कोई नहीं, ना किसी जोगे हैं, ना कोई बात है, ना कुछ। अफगानिस्तान से अमेरिका निकल गया है तो हमारी तो है ही कोई कहीं भी नहीं है। जी ये खुशियां मनाई जा रही हैं, साड़ी ट्रंप नाल गल हो गई। वो ट्रंप भूल भी चुका होगा कि मैंने कोई एक जुमला बोला था। खैर, तो लेकिन अब तो हुकूमत कह रही है मईशत हमारी काफी अब बेहतर हो रही है, अब थोड़ी शायद हमारी बाहर से इमदाद भी आ रही है। अब आपकी उम्र कितनी है शजिया, आपकी उम्र कितनी है? मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन आप बेनजीर भुट्टो जब पहली मरतबा वज़ीर आज़म बनी थी तो आप छोटी होंगी बहुत, 88 में। बेनज़ीर भुट्टो का कभी एक अपने रिसर्चर, ये जो आपने एक बिठाया हुआ है काम को नहीं करता, ये लुकमान शेख, इसको लगाएं कि बेनज़ीर भुट्टो का पहला साल जब मुकम्मल हुआ जी, फिर उसके बाद आया नवाज शरीफ का जब पहला साल मुकम्मल हुआ, फिर उसके बाद आई बेनज़ीर भुट्टो का फिर दोबारा जब पहला साल मुकम्मल हुआ, फिर उसके बाद आया नवाज शरीफ का जब पहला साल मुकम्मल हुआ, फिर तीसरी मरतबा आया नवाज शरीफ, उनका जब पहला साल मुकम्मल हुआ। बिलीव मी 95% यही बातें घिसी पिटी जो ये आज ये हुकूमत कर रही है। मईशत सिद्धी हो गई है, पटड़ी ते चढ़ गई है, असी हुण बस तरक्की करने वाले हैं। पाकिस्तान नासा तो पता नहीं, नासा को कहेंगे कि वो चांद से पाकिस्तान को वापस ज़मीन पे लाए, इतनी हम तरक्की कर जाएंगे। ये हमारे वसाइल की वजह हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हत्थे जब मुल्क चढ़ा, भुट्टो साहब एक बड़े किरदार थे मुल्क तोड़ने में 71 में, उन किरदारों में से एक थे। बाकी जो बचा कच्चा मुल्क था वो 88 में जब इन दोनों पार्टियों के हत्थे चढ़ा तो इन्होंने सवा सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का।
اس سے پہلے کا پاکستان اور تھا، اس کے بعد کا پاکستان جب ان کے ہتھے چڑھا تو وہ کشکولستان ہو گیا، تزادستان ہو گیا۔ ہمارے مسائل کی وجہ یہ ہیں جن سے ہم مسائل حل کرنے کی توقع رکھ کے بیٹھے ہیں، ان کی 7 نسلیں سنور گئی ہیں، ہماری 7 نسلیں اجڑ گئی ہیں، ان کے پاس کوئی ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ 10 ارب کا میں نے لمجان پیکج دے دیا تو بینظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام میں پیسے ڈال دیے تو الحمدللہ اس نے ہمیں قرضہ دے دیا، تو الحمدللہ اس کا قرضہ مؤخر ہو گیا، تو الحمدللہ اس نے میرے ساتھ کھلے دل سے ملا تو 60 صفحوں کے اشتہار اور 293 تصویریں مریم نواز صاحبہ کی۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی انہوں نے ہمارے ملک کا سوا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ ہمیں اس ملک کا چوتھا بدترین پاسپورٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں جھنڈے گاڑے ہیں، چوتھا بدترین پاسپورٹ ہے اس ملک کا۔ اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے یہ تو ہمارے صرف دو جملے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ آپ کی کرپشن بڑی ہے۔ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کہہ رہا ہے کہ جمہوریت 6 درجے نیچے گئی ہے۔ فریڈم ہاؤس کہہ رہا ہے کہ انسانی حقوق، شہری حقوق نیچے گئے ہیں۔ IMF وفد چیف جسٹس آپ کو کہہ رہا ہے کہ سانو بریفنگ دیو، تو آپ کہہ رہے ہیں ملک نے ترقی کر لی ہے۔ اور بھٹی صاحب اس میں ایک اور رپورٹ بھی ایڈ کر دیتی ہوں، پنجاب میں 2024 میں پنجاب میں 11,42,000 سے زائد جرائم کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو 2023 کے مقابلے میں 31,000 زیادہ ہیں۔ اور اس سے زیادہ تشویشناک امر یہ ہے کہ 2024 میں گزشتہ برس کے مقابلے میں گینگ ریپ کے کیسوں میں 100% سے بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ یہ ہمارے جو رپورٹس ہیں، یہ ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو کہ I don't know کہ ہمارے حکمرانوں کو نظر کیوں نہیں آتے۔ 77 سالوں میں اس ملک کے ساتھ جو ہوا ہے، کبھی اس پہ بھی سوچئے گا کہاں سے چلے تھے قائد اعظم، فاطمہ جناح، اور کدھر پہنچ گئے ہیں۔ دو شاہی خاندان اور ان کی اب تیسری نسل بھگت رہے ہیں۔ یعنی آپ کوئی بھی ہیڈ ٹیبل دیکھتی ہیں جب بھی، خواہ وہ سعودی عرب والا ہو، ترکی والا ہو، ہاؤس آف شریف کے بچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ طیب الردوان نے گاڑی 1-2 گاڑیاں تحفے میں دے دی، شباشی مریم کو بٹھا کے تو گاڑی چلا رہے تھے، اور آصفہ بھٹو خود ڈرائیو کر کے گاڑیاں چلا رہی تھی، اور زرداری صاحب ابھی ولی عہد جو یو ای کا تھا اس کو بلاول سے تعارف کراتے ہیں۔ ان بچوں کے لیے ان کی تجربہ گاہ ہے یہ ملک۔ یعنی ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کون سے ملک کی ترقی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ ایمان سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں یہ ملک ترقی کر رہا ہے چادر 4 دیواری میں، آئین میں، عدلیہ میں، جمہوریت میں، پارلیمنٹ میں؟ کوئی ادارہ رہ گیا جس کی آپ نے ریڈ نہیں ماری؟ کوئی ایسی چیز رہ گئی جس کی ہم اب عزت کرتے ہیں؟ یعنی 26ویں آئینی ترمیم پیکا اور سپریم کورٹ کے حکم نہ ماننے، اور اس کے بعد اور ایسی رپورٹ جب سامنے آتی ہے تو ایگزیکٹلی ایسے کاموں کے لیے ہماری عدالتیں رات کو کیوں نہیں کھلتی؟ عدالتیں خیر سے اب کھلی ہوئی ہیں، جا کے دیکھ لیں، تالا لگانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، عدالت کے پاس رہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک بھٹی صاحب، مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے بھٹی صاحب، پھر واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ۔ ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ۔ بھٹی صاحب، حکومت کی کارکردگی پہ تو ہم نے بات کر لی ہے، یہ بتائیے سر تحریک انصاف میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اچانک بڑی تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ بشرا بی بی نے مشال یوسف زئی کو ترجمانی سے ہٹا کر 4 نئے ترجمان مقرر کر دیے ہیں، فیصل چودھری کو بھی چند کیسز کی پیروی سے منع کر دیا گیا ہے۔ آپ کے خیال میں ان تبدیلیوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف اس وقت وکٹم ہے، مظلوم ہے، اس پر ظلم ہوئے ہیں پچھلے 3.5 سالوں میں۔ عمران خان جیل میں ہے، پارٹی پر بڑا مشکل وقت ہے، اس لیے میں اس پر یعنی ہاتھ ذرا ہلکا رکھتا ہوں کہ ایک جو پہلے ہی اتنے کرائسس میں ہو اس پارٹی پر کیا کہنا۔ لیکن یہ سچ بات ہے کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف میں بروٹس ہیں، رانگ نمبرز ہیں، وکٹ کی دونوں طرف کھیلنے والے ہیں، سکرپٹڈ قسم کے اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں۔ پاکستان تحریک انصاف کو ہر طرح سے ختم کرنے کے لیے کوشش کی گئی، نہیں ہوئی، اب اندر سے اسے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اختلافات پیدا کر کے۔ اور پاکستان تحریک انصاف میں گروہ بازی ہے، وکلا سیاستدان آمنے سامنے ہیں، نئے والے پرانے والے آمنے سامنے ہیں، اور 2 قابل قدر خواتین، قابل عزت خواتین، بشرا بی بی اور علیمہ خان، یہ رہتی سہتی کسر پوری کر رہی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو ایک حکمت عملی کی ضرورت ہے، ایک روڈ میپ کی ضرورت ہے، ایک پالیسی کی ضرورت ہے، ایک ہو کر چلنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بڑے بلنڈرز کیے ہیں، بڑے غلط فیصلے کیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے
اگر ہم موٹے موٹے کریں تو انہوں نے قومی اسمبلی سے نکلنا ان کا بلنڈر ثابت ہوا، عمران خان صاحب نے خود بھی مانا بعد میں، دونوں اپنی صوبائی حکومتیں ختم کرنا بلنڈر ثابت ہوا، فوج سے لڑائی لڑنا بلنڈر ثابت ہوا، اور ابھی تک ہو رہا ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو آپ لڑائی لڑ رہے ہیں، اسی لڑائی کی وجہ سے آج یہ جو ایک تیسری پارٹی ہے وہ جو جس کو عوام نے ووٹ نہیں دیے لیکن پھر بھی وہ حکومت بنا کے بیٹھی ہے، وہ بینیفیشری ہے، ایک قدم پیچھے ہٹیں اور سیاست میں واپس آئیں۔ اور پاکستان تحریک پھر وہ انصاف کہتے ہیں کہ اگر ہم پیچھے ہٹیں تو وہ پھر ڈیل کنسیڈر ہوگی، وہ کہتے ہیں میں پھر ڈیل کروں گا نہیں۔ کون کہہ رہا ہے ان کو کسی کے پاؤں پڑ جائیں؟ کون کہہ رہا ہے کہ یعنی میں آخری بندہ ہوں گا جو عمران خان سے یہ توقع کروں گا کہ وہ آصف علی زرداری کی طرح، نواز شریف کی طرح، بے نظیر بھٹو کی طرح ڈیل کر کے نکل جائے گا۔ ہو سکتا ہے ایک وقت آئے کہ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے حالات ہوں کہ ایسا فیل ہو، لیکن اس وقت اس گھڑی تک میرا خیال ہے عمران خان اس کے اب موقف سے لیفٹ رائٹ ہو سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ بہادری سے کھڑا ہے اپنے موقف پر، جب مستقل مزاجی سے کھڑا ہے، اور یہی ڈیفرنس ہے۔ آج عمران خان اگر جیل میں ہے تو عمران خان کی وجہ سے ہے، اور آج عمران خان جیل سے نہیں نکل رہا تو عمران خان کی وجہ سے ہے۔ سب وہ تو ابھی برہم ہے موجودہ لیڈرشپ پہ، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ باہر اڈیالہ جیل کے باہر آئیں، وہاں مظاہرے کریں۔ دیکھیے وہی میں پہلے بات کر رہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی توقعات ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ آپ کو اس زیادہ آسان میں لفظوں میں سمجھا دوں، اگر اس سے میرے خیال سے آسان لفظوں میں اور سمجھ نہیں آپ کو آئے گی، کہ عمران خان ہے، میری طرف دیکھ رہی ہیں نا آپ، عمران خان ہے اور نیچے عوام ہے، درمیان میں پارٹی کوئی نہیں ہے۔ یہ اس سے یہ ہے صورتحال کہ عوام ان کے ساتھ ہے، مقبول ترین ہے، ان کی پبلک سپورٹ ہے اس وقت ہے ہی ان کی، لیکن درمیان میں جو تنظیمی ڈھانچہ ہوتا ہے یا جو پارٹی جس طرح کھڑی ہوتی ہے، اور اس میں پارٹی کا بھی ظاہر ہے قصور ہوگا، لیکن 3.5 سال جتنے جبر و ظلم کے 3.5 سال پارٹی نے بھگتے ہیں یا جن مرحلوں سے گزری ہے، اس کے بعد بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کھڑے ہو جانا۔ آدھے رپوش ہیں، آدھے جیلوں میں، آدھے غائب ہیں، باقی آدھے جو ہیں وہ اپنی دن گزار رہے ہیں، ڈانگ ٹپاؤ رہے ہیں، اور ظاہر ہے عمران خان کا ایک مزاج ہے، مگر اب آپ کو مسلسل پارٹی کو احتجاج میں رکھنا، مسلسل سڑکوں پر رکھنا، کم از کم اس کو وقفہ دینا چاہیے، نئی حکمت عملی کرنی چاہیے، بہتر حکمت عملی کے ساتھ آنا چاہیے، اپوزیشن کو ساتھ ملانا چاہیے، کوئی سر اپوزیشن کی پھر کس طرح سے پاسبل ہو سکتا ہے اتحاد جب وہ اپنی پارٹی کے اندر جو ان کے اختلافات ہیں ان کو وہ ختم نہیں کر سکیں گے، جب تک وہ خود متحد نہیں ہو سکیں گے؟ جس طرح سے پی ٹی آئی نے عید کے بعد تحریک چلانے کا بھی اعلان کیا ہے، پی ٹی آئی کی خواہش تو ہے کہ مولانا تحریک میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن آپ کو لگتا ہے مولانا موجودہ حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلیں گے اور وہ ان پہ ٹرسٹ کریں گے؟ مولانا صاحب اس وقت ایک ہی بندے کے ساتھ ہیں اور اس کا نام ہے مولانا فضل الرحمان، اس کے علاوہ مولانا صاحب کسی کے ساتھ نہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اب آپ کو پاکستان تحریک انصاف میں آپ کا فائدہ ہے تو وہ ادھر چلے جائیں گے۔ مولانا صاحب کی جس طرح جو حال ہے، 7-8 سیٹیں نیچے، 5-7 اوپر جو ان کا حال ہے، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے وہ 2-4 بیانات حق میں دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ایک آدھ ملاقات کرتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ حکومت میرے گھر آئے، اور شہباز شریف صاحب بھاگے بھاگے گھر آ جاتے ہیں۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ مولانا صاحب کی کوئی سیٹیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں یا ان کو چاہیے اسمبلی میں، وجہ یہ ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ جو اسٹریٹ پاور ہے مولانا صاحب کی وہ تحریک انصاف کے ساتھ ملے۔ بالکل صحیح۔ اور جب مولانا اور پی ٹی آئی تھوڑے سے اکٹھے ہو جائیں گے تو یہ حکومت کے لیے پہلا جینوئن خطرہ ہوگا، کیونکہ مولانا صاحب کو اپوزیشن میں حکومت نہیں جانے دینا چاہتی۔ تو باقی یہ چیلنج ہوگا پی ٹی آئی کا کہ وہ ان کو لے آئیں اس ساتھ۔ نہیں، یہ ٹام اینڈ جیری کا کھیل ہے، چوہے بلی کا کھیل ہے، چھپن چھپائی لگی رہے گی۔ مولانا صاحب وہ نہیں آتے کھل کے بھی سامنے آتے نہیں، چھپتے بھی نہیں، پتہ نہیں شیر کیا بعد میں۔ بٹی صاحب آگے چلتے ہیں، یہ ستارہ شناسوں کی کیا کہانی ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ ستارے یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب 16 مارچ کے بعد اڈیالہ جیل میں نظر نہیں آ رہے۔ آپ بھی ستاروں کی چال پر نظر رکھتے ہیں، آپ کے خیال میں واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، میں نے بھی بات کی اس بھلے مانس آدمی سے، اور اس کے کریڈٹ پہ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے کریڈٹ پہ یہ بھی ہے
یہ اس نے مجھے کہا میرا نام نہ لینا کیونکہ مجھ پہ بڑی تنقید ہوگی اگر یہ غلط ہوا. تو میں نے کہا ہونا تو غلطی ہے اس لیے میں نام نہیں لیتا. اچھا. لیکن اس کے کریڈٹ پہ یہ بھی ہے کہ اس نے 1 سال پہلے بتا دیا تھا کہ 2018 میں عمران خان وزیر اعظم بنے گا. اس نے پھر بتا دیا کہ 2022-23 عمران خان نہیں نکال پائے گا. اور پھر اس نے بتا دیا کہ یہ چیزیں, تو کافی چیزیں اس کے کریڈٹ پہ ہیں. یہ ایک علم بھی ہے, ظاہر ہے غیب کا علم اللہ جانتا ہے, اللہ کو سارا پتہ ہے. لیکن وہ 19-20 کر کے میں نے اس کو کہا کہ تیری کیا مراد ہے اڈیالہ جیل سے؟ اڈیالہ جیل کا نام بدل جائے گا. آج کل ویسے بھی بڑے نام بدل جاتے ہیں. پنجاب جیل ہو جائے, یا آج کل مریم نواز بہت سارے پروجیکٹس کا نام بدل رہی ہیں, تو مریم جیل رکھ دیں اس کا نام. تو اس نے کہا نہیں اڈیالہ جیل کا نام نہیں بدلے گا. میں نے کہا کیا مطلب پھر عمران خان کہیں بنی گالا یا شفٹ؟ اس نے کہا مجھے 16 اس وقت تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ 16 کے بعد عمران خان نظر نہیں آ رہے اڈیالہ جیل میں. میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے تم اینک لگواؤ یا کوئی ڈاکٹر کے پاس جاؤ, شاید پھر نظر آئے. لیٹس سی 16 مارچ آنے والا ہے تو پتہ چل جائے گا پروڈکشن کس حد تک ٹھیک ہے نہیں ہے. تھینک یو سو مچ بھٹی صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین یہاں وقت چھوٹی سی بریک کا, دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. ناظرین, امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی کانگریس سے پہلا غیر معمولی خطاب کیا اور اس خطاب میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ 3.5 سال پہلے داعش نے 13 امریکیوں کو افغانستان میں قتل کیا تھا. مجھے یہ اعلان کر کے خوشی ہو رہی ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی کا بڑا ذمہ دار پکڑا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امریکیوں کو ہلاک کرنے والا دہشت گرد اس وقت امریکہ لایا جا رہا ہے جہاں اسے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس گرفتاری پر پاکستان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں. 2021 میں افغانستان میں امریکی فوج کے انخلاء کے موقع پر کیے گئے دہشت گردی کے ایک واقعے میں 13 امریکی اہلکار اور 170 افغان شہری مارے گئے تھے. یہ دہشت گردی ایسے وقت کی گئی تھی جب ایئرپورٹ پر ہزاروں افراد افغانستان سے انخلاء کے لیے جمع تھے. صدر ٹرمپ افغانستانیوں سے امریکیوں کے انخلاء کے حوالے سے جو بائیڈن انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں. کانگریس سے خطاب میں بھی انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے افغانستان سے امریکی فوج کا انخلاء کیا گیا وہ شاید ہمارے ملک کی تاریخ کا سب سے شرمناک لمحہ تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب کے بعد امریکی خفیہ ادارے FBI کے ڈائریکٹر کشپ پٹیل نے ایکس پر جاری ایک پیغام میں کہا کہ آج رات FBI, ڈپارٹمنٹ آف جسٹس اور CIA حملے کے ذمہ داروں میں سے ایک کو واپس لے آئے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں انسداد دہشت گردی میں پاکستان کا کردار تسلیم کرنے پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان ہمیشہ انسداد دہشت گردی میں ایک اہم کردار کرتا رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا مقصد دہشت گردوں اور عسکریت پسند گروہوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے سے روکنا اور کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف کارروائی کے لیے جگہ نہ دینا ہے. ہم اپنے پختہ عزم اور غیر متزلزل وابستگی پر قائم ہیں اور دہشت گردی کی تمام اقسام اور اشکال کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے. ہماری قیادت اور عوام کے عزم میں کوئی کمی نہیں آئی. ہم اپنے ملک سے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں. داعش کمانڈر کی گرفتاری ہماری سیکیورٹی فورسز کی کتنی بڑی کامیابی ہے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے یہ قدم کیسا ثابت ہوگا؟ دونوں ممالک کے درمیان علاقائی سلامتی اور انٹیلیجنس کوآپریشن کے حوالے سے یہ کتنا اہم ہے؟ اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر اور ماہر بین الاقوامی امور ملیحہ لودھی صاحبہ. ملیحہ لودھی صاحبہ, ویلکم ٹو سنو راؤنڈ اپ. ملیحہ لودھی صاحبہ, ایک تاثر دیا گیا ہے کہ شاید پاکستان اب بالکل irrelevant ہو چکا تھا. ٹرمپ انتظامیہ سیکیورٹی امور یا دیگر چیزوں کے حوالے سے پاکستانی حکومت کے ساتھ رابطے میں نہیں تھی, لیکن پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان کے حوالے سے ایک بیان آ گیا, اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے کتنا اہم ہے, کیونکہ انہوں نے اس پہ پاکستان کی کنٹریبیوشنز دہشت گردی کے خلاف ان کو سراہا ہے. دیکھیں, یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پچھلے 3-4 سال سے ایک چوراہے پہ کھڑے رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے امریکہ نے افغانستان سے وڈرا کیا اس کے بعد سے پاکستان کی اہمیت ان کی آنکھوں میں بہت کم ہو گئی. لیکن یہ بھی کہنا درست ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو کاؤنٹر ٹیررزم پہ تعاون ہے, کوآپریشن ہے, وہ ان سالوں میں بھی برقرار رہا. اسی لیے آج جو صدر ٹرمپ نے بیان دیا اپنی جوائنٹ ایڈریس ٹو کانگریس میں, جس میں کہ پاکستان کی تعریف کی انہوں نے اور تھینک کیا, شکریہ ادا کیا پاکستان کی حکومت کو کہ انہوں نے اس شخص کو حراست میں لیا ہے
جو کہ رسپانسبل تھا دہشت گردی کے لیے افغانستان میں، اور وہ ایک افغان نیشنل ہے. جی تو اس سے تو پھر اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس انسیڈنٹ کا ایک مثبت اثر ضرور پڑے گا تعلقات پہ، لیکن میرا خیال ہے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ اس سے تعلقات کوئی نئے سرے سے کسی اور یعنی کہ رخ لے لیں گے. اس کے لیے ابھی کافی کوششیں جاری رکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. اس خطاب میں انہوں نے افغانستان سے بائیڈن دور میں کیے گئے امریکی فوج کے انخلاء کو انتہائی شرمناک قرار دیا. صدر ٹرمپ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ افغانستان میں موجود امریکی اسلحہ واپس لیں گے. آپ افغانستان میں امریکہ کی واپسی دیکھ رہی ہیں؟ بالکل نہیں، میں نہیں سمجھتی کہ امریکہ کی واپسی ہو سکتی ہے. یہ تو صدر ٹرمپ ہی کا فیصلہ تھا جس پہ بائیڈن نے عمل کیا، اور وہ افغانستان سے وڈرا کرنا، اور وہ درست فیصلہ تھا. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی واپسی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو خدشہ رہتا ہے اور رہے گا کہ وہاں سے کوئی اس طرح کی دہشت گردی نہ ہو جس سے کہ امریکی سلامتی کو خطرہ ہو سکے. لیکن امریکی جہاں تک اسلحہ واپس لینے کا جی تعلق ہے، وہ تو دیکھنے کی بات ہے. صدر ٹرمپ بہت ساری چیزیں کہتے ہیں، مگر دیکھنا یہ کہ وہ کرتے کیا ہیں اس کے بارے میں. ٹھیک. امریکی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی گیبرٹ بھی ایک ماہ پہلے یہ اعلان کر چکی ہیں کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ افغانستان جا کر داعش اور القاعدہ کو ختم کریں. So that's why I asked. میں نہیں سمجھ رہی کہ ان کو ضرورت ہے افغانستان میں واپس جانے کی. ٹھیک. وہ ٹیررزم کو نپٹ سکتے ہیں بغیر افغانستان میں جائے ہوئے. ٹھیک. پاک افغان سرحد پر بھی حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں. پاک افغان سرحدی گزرگاہ تورخم بارڈر جو ہے وہ 12ویں روز بھی بند ہے. چند دن پہلے وہاں جھڑپیں بھی ہوئیں، پھر کل بنو کینٹ پر حملہ بھی ہوا. کون سی ایسی قوتیں ہیں جو پاکستان کو زبردستی ایک اور جنگ میں دھکیلنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتی کہ دونوں ممالک کے یہ مفاد میں ہے، پاکستان اور افغانستان کے، کہ کوئی اس طرح کا جو تناؤ ہوتا ہے، ٹینشنز ہوتی ہیں، وہ چلتی رہیں. بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سفارتی سطح پہ تعلقات کو بڑھایا جائے تاکہ جو پاکستان کے سیکیورٹی کنسرنز ہیں جی ان کو جو طالبان کی انٹرم حکومت ہے ان کو رسپونڈ کرے. اب تک ہم نے دیکھا کہ انہوں نے نہیں کیا. اسی لیے پاکستان میں جو آپ اس وقت دہشت گردی دیکھ رہے ہیں جس میں کہ اضافہ ہوا ہے پچھلے سال، جی اس کی وجہ، ایک بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ہیں افغانستان میں. تو اس ایشو کو ریزالو کرنا، اس پرابلم کو سالو کرنا تو صرف سفارتی کوششوں سے ہو سکتا ہے، یہ تناؤ کے اضافے سے نہیں ہو سکتا. ٹھیک. افغانستان حکومت کو بارہا ٹی ٹی پی کے حوالے سے خبردار کیا گیا، لیکن ان کی پالیسی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا. آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ مذاکرات ہی اس مسئلے کا واحد حل ہے یا پھر ایک اور آپریشن کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، پاکستان نے دونوں چیزیں کہی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ پاکستان چاہتا ہے کہ سفارتی لیول پہ جو تعلقات ہیں ان کے ذریعے ہی ٹی ٹی پی کا جو مسئلہ ہے اس کو ریزالو کیا جائے. ساتھ ساتھ پاکستان نے یہ بھی کہا ہے، پبلکلی نہیں کہا مگر یہ کم از کم پیغام دیا ہے طالبان لیڈران کو کہ اگر کوئی اٹیک ہوتا ہے افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پہ جس میں کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز یا ہمارے سویلینز مارے جاتے ہیں، پھر پاکستان ریزروز دا رائٹ ٹو ٹیک کراس بارڈر ایکشن، چاہے وہ ایئر اسٹرائکس کے ذریعے اور ذریعے سے ہو. تو یہ دونوں چیزیں پاکستان نے کہی ہیں افغانستان کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں. ٹھیک. میم، وائٹ ہاؤس میں کچھ دن پہلے یوکرین کے صدر اور صدر ٹرمپ کے درمیان ایک ناخوشگوار ملاقات ہوئی. اس کے باوجود صدر ٹرمپ نے کل کہا کہ مجھے یوکرین کے صدر کا خط ملا جس میں وہ امریکہ کے ساتھ معدنیات کے معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہے. اتنی ناخوشگوار ملاقات کے بعد بھی یوکرین کے صدر کا جھکاؤ امریکہ کی طرف کیوں ہے؟ میرا نہیں خیال کہ صدر زیلنسکی کے پاس کوئی آپشن ہے. یورپین ممالک جو یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی امن کا معاہدہ ہونا ہے تو ظاہر ہے وہ امریکہ کے ذریعے ہی ہوگا، اور اگر جنگ کا خاتمہ ہونا ہے تو اس کے لیے جو سیکیورٹی گارنٹیز کی ضرورت ہوگی زیلنسکی کو، اس کے ملک کو اور یورپ کو بھی،
وہ صرف امریکہ ہی دلوا سکتا ہے. تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر صدر زیلنسکی کی جو کوششیں ہیں اس وقت کسی طرح سے جو جھگڑا ہوا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماضی میں دھکیلنا, ٹو پٹ اٹ ان دا پاسٹ, رائٹ. تو ان کی کوشش سمجھ آتی ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک. صدر ٹرمپ نے یورپی یونین پر بھی تنقید کی کہ یورپ نے یوکرین کی جتنی مدد کی ہے اس سے کہیں زیادہ رقم روسی تیل کی خریداری پر خرچ کی ہے. آپ کے خیال میں امریکہ اور یورپ کے درمیان واقعی کوئی بڑی دراڑ پڑ سکتی ہے یا پھر یہ چھوٹی موٹی ایک کنفیوژن ہے؟ دیکھیں, یورپ تو ظاہر ہے امریکہ کا ٹریڈیشنل ایلائی ہے, یورپین ممالک جو ہیں. تو ویسے یہ ضرور ہے کہ ٹرمپ نے اتنی اہمیت نہیں دی, بلکہ جب اس نے مذاکرات شروع کیے روس کے ساتھ یوکرین پہ, تو اس میں زیلنسکی کو بھی باہر رکھا اور یورپین ملکوں کو بھی کنسلٹ نہیں کیا. لیکن اس سے ظاہر ہے جس کو ٹرانس اٹلانٹک الائنس کہتے ہیں, جو مغربی ممالک کے درمیان الائنس ہے امریکہ اور یورپ کا, وہ کافی حد تک کمزور پڑا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گیا ہے. وہ ریلیشن شپ ابھی بھی جاری ہے, ظاہر ہے, اٹس اسٹل انٹیکٹ. اور اس وقت تو اب یورپ کی کوشش یہی ہے برطانوی وزیر اعظم کے ذریعے کہ کسی طرح سے جو گلف آ گیا تھا, جو گیپ آ گیا تھا یوکرین اور امریکہ کے درمیان, اس کو نیرو کیا جائے, اس کو کم کیا جائے. تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ جو دراڑ پڑی ہے وہ بہت یعنی کہ بہت لمبی چلے گی. میرا خیال ہے کوششیں جاری ہوں گی یورپ کی طرف سے کم از کم کہ اس کو جلد از جلد جو بھی تناؤ تھا ختم کیا جائے. یوکرین صدر کا یہ بھی کہنا کہ ٹرمپ کی قیادت میں یوکرین اور روس جنگ کے خاتمے پر مذاکرات کے لیے تیار ہے. آپ کو لگتا ہے صدر ٹرمپ روس اور یوکرین کی جنگ ختم کرانے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ میرا خیال ہے صدر ٹرمپ نے اپنی الیکشن کیمپین میں بھی بار بار یہ بات دہرائی کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جلد از جلد ختم ہو. لیکن سب سے بڑا سوال اب یہ ہے کہ آیا یہ جنگ ختم ہوگی تو کن ٹرمز پہ ہوگی؟ کیا یہ روس کے ٹرمز پہ ختم ہوگی یا ان ٹرمز پہ ختم ہوگی جو کہ یوکرین چاہتا ہے اور یورپین ممالک بھی جو چاہتے ہیں؟ تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن اس جنگ کا خاتمہ میں سمجھتی ہوں ٹرمپ کسی نہ کسی طرح سے ضرور کروا دے گا. اچھا, صدر ٹرمپ نے پہلے پاناما کینال واپس لینے کی بات کی, پھر کانگریس سے خطاب میں کہا کہ ہم گرین لینڈ کے بڑے جزیرے کو اپنا حصہ بنانے پر کام کر رہے ہیں. کیا ایسا واقعی ممکن ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو بہت ہی قبل از وقت ہے کہنا, لیکن اس کی تو شدید مخالفت ہو رہی ہے گرین لینڈ کی طرف سے, ڈنمارک کی طرف سے. آخر وہ ڈنمارک کا حصہ ہے ایک, اور باقی یورپین ممالک, اس میں فرانس نے بھی بڑھ چڑھ کے اس کی مخالفت کی ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں صدر ٹرمپ کی عادت ہے, وہ کہہ دیتے ہیں اس طرح کی چیزیں. کیا وہ کر پائیں گے یا نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ان کو بہت ہی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. کیونکہ صدر ٹرمپ جتنے انپریڈکٹیبل ہیں وہ انپریڈکٹیبل باتیں بھی کر جاتے ہیں. آپ کینیڈا کے حوالے سے اگر دیکھیں تو انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں. پھر ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ ٹریڈ وار بھی ایک طرح سے چل رہی ہے امریکہ اور کینیڈا کے درمیان, اور ایک دوسرے پر ٹیکس ٹیرف لگائے جا رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں امریکہ اور کینیڈا کے تعلقات کو اور ان کے مستقبل کا؟ ظاہر ہے بہت ہی تناؤ کا شکار ہیں امریکہ اور کینیڈا کے تعلقات, اور یہی جو صدر ٹرمپ نے ٹیرفز امپوز کیے ہیں وہ بہت ہی ڈیمیجنگ ہے کینیڈین معیشت کے لیے, ان کی اکانومی کے لیے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے تعلقات کس کروٹ لیتے ہیں, اس لیے کہ اس وقت تو بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ فراٹ ہے ریلیشن شپ, ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ ہے. اور پھر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا جو ظاہر ہے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ چاہتا ہے کہ کینیڈا امریکہ کا حصہ بن جائے, 51st اسٹیٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ. ظاہر ہے اس کا بہت ہی ایک اسٹرانگ رسپانس آیا ہے کینیڈینز کی طرف سے, کینیڈین حکومت کی طرف سے, اور وزیر اعظم کی طرف سے بھی, وزیر اعظم ٹروڈو کی وجہ سے. سو اٹس اے ویری ٹینس ریلیشن شپ رائٹ ناؤ. رائٹ. مشرق وسطیٰ کی اگر بات کریں تو کل وائٹ ہاؤس کی جانب سے ایک بیان جاری ہوا جس میں کہا گیا کہ عرب ممالک کی طرف سے غزہ کی تعمیر نو کا منصوبہ حقیقت کے برعکس ہے, اور صدر ٹرمپ اب بھی اپنے پہلے منصوبے پر قائم ہے. دوسری جانب مصر نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے متبادل منصوبہ بھی پیش کرنے کا اعلان کیا ہے.
कौन सा मंसूबा ज्यादा हकीकत पर मबनी है और कौन सा फरीक आपकी नजर में कामयाब होगा? पहले तो ये कि जो सदर ट्रंप ने कहा था कि गाज़ा का जो प्लान, सो कॉल्ड प्लान उन्होंने अनाउंस किया था जी। और कहा था कि जी गाज़ा के जो फ़लस्तीनी हैं उनको रीलोकेट करना चाहिए और फिर उसको रीबिल्ड करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि उस पर तो वो उन्होंने बैक ट्रैक किया है। उन्होंने कहा ये मेरी पॉलिसी नहीं, मेरी एक रिकमेंडेशन थी और है। राइट। दूसरी तरफ उनकी प्लान की इतनी मुखालफत हुई है पूरी दुनिया में, ना सिर्फ अरब मुल्कों की बल्कि पूरी दुनिया की तरफ से जो मुखालफत हुई है, बल्कि यूरोपियन बहुत से ममालिक उन्होंने भी कहा है कि जी ये अनवर्केबल है, ये इस तरह से नहीं हो सकता, ये तो एथनिक क्लेंजिंग हो जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त तो जो अरब स्टेट्स हैं उनकी तरफ से अगर कोई ऐसा प्लान आता है जो वर्केबल होता है जी। तो फिर उन पे होगा कि वो ट्रंप को कैसे आमादा करते हैं कि वो भी इसको सपोर्ट करे और इसकी हिमायत करे। थैंक यू। बैनुल अक़वामी अमूर की माहिर साबिक सफारतकार मलिया लोधी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।